अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इस नावल की अगली किस्त 2 दिन बाद आया करेगी। तुम जो है ज़िंदगी में किस्त नंबर 38। उल्लू का पट्टा सीरियस ही हो गया। मुझे तो लगा था एवें ही भड़के मार रहा है। कमीने से इतना नहीं हुआ कि कपड़ा ही बांध जाता। अब मैं खुद कैसे बांधूंगी? अपना हिजाब उतार कर बाजू पर रख कर बुड़बड़ाई। किसी न किसी तरह वो दुपट्टा बांधने में कामयाब हो चुकी थी। गाड़ी में बैठकर इसने रिवर्स करके शहर की तरफ मुड़ी। खून बह जाने की वजह से अब चक्कर आना शुरू हो चुके थे। शहर में दाखिल होते ही इसे जो पहला हॉस्पिटल नज़र आया, इसने वहीं गाड़ी रोक दी। डॉक्टर ने आएं बाएं शाएं करनी चाहिए कि ये पुलिस केस है, मगर सामने भी अमसाल थी। अगले 2 सेकंड में वो चक्कर आकर नीचे गिरी। मजबूरन उन्हें इसे एडमिट करना पड़ा। बुलेट निकालकर पट्टी वगैरह करवाने के बाद डॉक्टर ने इसे रेस्ट करने का कहा, मगर शहरयार का बार बार आता फ़ोन देखकर इसने नर्स को कुछ पैसे दिए, मेडिसिन मंगवाई और चुपके से हॉस्पिटल से निकल आई। हवेली पहुंचकर इसने अपने खून आलूदा कपड़ों को देखते हुए दुआ की कि हॉल में कोई ना हो, मगर हर दुआ कबूल नहीं होती। हॉल में पहुंची तो तकरीबन सभी बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। किचन से निकलती सारिया बेगम के हाथों से चाय की ट्रे छूटी तो सभी इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो मुंह पर हाथ रखे अंदर आती अमसाल को देख रही थी। इनकी नज़रों के ताकुब में देखा तो सभी शौक रह गए। क्या हुआ अमसाल? ये खून कहाँ से आया? सारिया बेगम लड़खड़ाती हुई इसके पास आई। सल्ले, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? शहरयार बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ा। हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, अमसाल ने शहरयार को तसल्ली दी। तो ये खून कहाँ से आया? अदीब ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ा तो वो कराह कर रह गई। आराम से अदीब, क्या हो गया है? रासम शाह ने अदीब को टोका। सल्ले, क्या हुआ? दिखाओ मुझे। शहरयार ने इसका बाजू पकड़कर आस्तीन ऊपर की तो बाजू पर लगी पट्टी जो अदीब के पकड़ने की वजह से सुर्ख हो गई थी, देखकर शशदर रह गया। सब इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। सल्ले बच्चे, भाई की जान, क्या हुआ है? कुछ बताओ भी, पट्टी क्यों बंधी हुई है? और तुम्हारे कपड़ों पर खून किसका है? भाई रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ आए, बैठें। सानी भाई के लिए पानी लाओ। अमसाल ने शहरयार को मुस्तरब देखकर सोफे पर बिठाया। सल्ले, कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? जान निकल रही है हमारी, अदीब ने इसके साथ बैठते हुए कहा। यार अदीब, कुछ नहीं हुआ, बस बाजू पर गोली लगी है, बाकी मैं ठीक हूँ। इसकी नॉर्मल अंदाज में की गई बात सुनकर सबको धचका लगा। अदीब के माथे की रगें तनी थी। छोड़ो तुम। मामा, कुछ खाने को दे दें, भूख की वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। अमसाल ने इसे टाला। हाँ बहू, जाके इसके लिए जूस और खाने को कुछ ले। कितना खून निकल गया है, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। बीजान सारिया बेगम को भेजा। सले, मैंने पूछा है कि कैसे गोली लगी, किसकी इतनी हिम्मत हुई? अदीद ने इसे सख्त नज़रों से देखा। अदी यार, लीव इट ना, भाई को देखो, वो कितने परेशान हैं। शरी भाई प्लीज़, इधर मेरी तरफ देखिए ना, परेशान मत हो, देखे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमसाल ने शहरयार के चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए कहा, सोने, अपनी हालत देखो, कपड़े खून से लथपथ हैं, बाजू पर पट्टी बंधी हुई है, रंगत पीली पड़ी है,
اور کہتی ہو میں پریشان نہ ہوں؟ پتہ نہیں تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور میں یہاں بے خبر آرام سے بیٹھا تھا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ بہرام، تم نے میرے بھائیوں کو پریشان کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں یہ گولی بہت مہنگی پڑے گی۔ امثال نے شہریار اور عدی کے خراب حالت دیکھتے ہوئے سوچا۔ اچھا بتاؤ کیسے لگی؟ وہ شہری بھائی، ہاں 2 لوگ تھے، شاید کوئی چور تھے، پرس چھین کر لے گئے ہیں اور ساتھ میں دھمکی کے طور پر گولی مار دی کہ پولیس کو نہ بتاؤں۔ امثال نے گڑبڑاتے ہوئے بات مکمل کی۔ اچھا، کمال کے چور تھے جو پرس لے گئے جس میں صرف 10-20 ہزار ہوں گے، اور تمہارا یہ 2 لاکھ کا موبائل چھوڑ گئے۔ عدیب نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے طنز کیا۔ ہا 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 ہا، میں مذاق کر رہی تھی، بس ذرا سا ماحول بنا رہی تھی۔ امثال نے اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر بات کو مذاق کا رنگ دے دیا۔ چلو اب سیریس بتاؤ۔ عدیب اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ پولیس آتے ہوئے میں ایک جگہ پر رکی تھی، اچانک وہاں فائرنگ شروع ہو گئی تو میں بھی اس کی زد میں آ گئی، بس اتنی سی بات ہوئی۔ امثال نے کندھے اچکائے۔ کس جگہ پر؟ عدیب کی نظریں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، میں نے نوٹ نہیں کیا۔ بک شاپ پر گئی تھی، شاہ ہاؤس کے بچوں کے لیے کچھ بکس لینی تھی۔ اب جانے بھی دو نا، تم کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو؟ اس کی جانچتی نظروں سے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، اصل بات کیا ہے اس کا تو میں پتہ لگا ہی لوں گا۔ عدیب نے موبائل پر کوئی نمبر ملاتے کہا اور لاؤنج سے نکل گیا۔ بھائی آپ دیکھ لیں اسے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ امثال شہریار کی طرف مڑی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ شہریار کی بات سن کر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ شہریار اٹھتے ہوئے بولا آؤ کمان بھائی، میں چیک اپ کروا کر آئی ہوں، میڈیسن بھی لے لی ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ پتہ نہیں کس ڈاکٹر کے پاس گئی ہو، ٹھیک سے چیک اپ کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ اٹھو، شہریار نے حکمی انداز میں کہا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں وہ نہیں پہنوں گی جو گلے اور بازو میں پلاسٹک پہنتے ہیں۔ امثال نے اٹھتے ہوئے فرمائش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو تو صحیح، میں بھی چلتی ہوں۔ ساریہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، ہم بس چیک کروا کر آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، شہریار نے ماں کو تسلی دی۔ نہیں شہری، میں ساتھ جاؤں گی، تم چلو بس۔ چلیں بھائی۔ امثال چینج کر کے آئی تو شہریار کو ٹہلتے پایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عدیب نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، جب تک میں خود اس کا ٹریٹمنٹ نہ کروا لوں میری تسلی نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ شہری بھائی میں بتا رہی ہوں، میں پلاسٹر نہیں لگاؤں گی، عجیب سا لگتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کر امثال نے اسے یاد دلوایا۔ ٹھیک ہے گڑیا، مت لگوانا، ڈاکٹر
ڈاکٹر پہلے والی بینڈ اتارنے لگا تو امسال کرہ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر آرام سے، آپ دیکھ نہیں رہے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ ادیب کے سرد اور کرخت لہجے پر ڈاکٹر جھلری لے کر رہ گیا۔ پاس کھڑی نرسوں میں سے ایک جو کافی دیر سے اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کا انداز دیکھ کر اس نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ ادیب کی سرخ انگارہ آنکھیں اور چہرے پر چٹانوں جیسے سختی دیکھ کر امسال کی بھی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کر شہریار نے ادیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر امسال کی طرف اشارہ کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ ادیب کے پوچھنے پر امسال نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کو یوں خود سے ڈرتے دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ریلیکس پرنس۔ اس کے ساتھ اسٹریچر پر بیٹھتے ہوئے اس کا سر چوما۔ یوں تو نہیں کرو نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کو ہلکا سا کانپتا ہوا دیکھ کر ادیب نے اسے بازو کے حصار میں لیا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ امسال نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ آئی ایم سوری۔ تم پرسکون رہو پلیز۔ ڈاکٹر اور نرسیں اس کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں، شہریار کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ میری بیٹی کیسا فیل کر رہی ہے؟ اس کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماما۔ تم دیکھنا میری بیٹی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ساریہ بیگم نے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، یہ میری ماما ہی ہے نا؟ مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کوئی مجھے چٹکی کاٹو تاکہ مجھے ہوش آئے۔ امسال کے شرارت سے کہنے پر ساریہ بیگم اور ادیب ہنس دیے۔ ہاں، میری بات پر ماما ہنس رہی ہیں۔ ادیب، اب تو پکا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ لڑکی بیماری میں بھی باز نہیں آتی۔ ساریہ بیگم نے سر جھٹکا۔ چلے ماما، شہریار نے آ کر کہا تو وہ اٹھے۔ بڑی مام، آپ شہری بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، میں سلے کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ دو لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی؟ ادیب کے کہنے پر ساریہ بیگم آگے بیٹھ گئی۔ ادیب اسے اپنے ساتھ لگائے پیچھے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ لوگ آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ امسال نے اپنا وزن مکمل طور پر اس پر ڈال دیا۔ اس نے چون کر اسے دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ سلس ہونے ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ ادیب نے اس پر جھکا۔ کچھ نہیں ہوا ادیب، سو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا انجیکشن کی وجہ سے سو جائے گی۔ اسے ڈسٹرب نہ کرو۔ بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے شہریار نے اسے منع کیا تو اسے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے سامنے اپنے غصے پر کنٹرول رکھا کرو، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ تم سے ڈرنے لگ جائے گی۔ شہریار نے اسے تنبیہ کی۔ جی بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے انہیں رات کے 8 بج چکے تھے۔ شہریار نے اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لٹایا۔ سب لوگ باہر جمع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد سب آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے۔ ماما، آپ بھی جا کر سو جائیں، میں یہیں سو جاتا ہوں۔ رات کو اگر اس کی آنکھ کھلی ہمیں نہ پا کر پریشان ہوگی، اور اگر اسے کچھ چاہیے ہوگا تو بھی میں پہنچ
کر تو میں پہنچ کر لوں گا۔ شہریار نے امسال کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تم سارے دن کے تھکے ہوئے ہو، میں سو جاتی ہوں، اس کے پاس تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ ساریہ بیگم نے اسے بھیجنا چاہا۔ نہیں مام، آپ جائیں، میں بھی یہیں ہوں، ادیت نے کہا تو وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جب راسم شاہ کو اندر آتے دیکھا، چلو بھائی رش کم کرو، میں آج اپنی بیٹی کے پاس سوؤں گا۔ ان کی بات سن کر ساریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں، آپ کے اسپور پہلے ہی ڈیرے جما چکے ہیں۔ ساریہ بیگم نے ادیت اور شہریار کی طرف اشارہ کیا۔ چلو بھائی، پھر میری بھی جگہ بناؤ اور آپ بھی کھانا کھا لیں اور ان دونوں کے لیے بھی بھجوا دیجیے گا۔ راسم شاہ نے باہر نکلتی ساریہ بیگم سے کہا تو دونوں نے معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ واہ بھائی، کتنی فکر ہے آپ کو اپنی بیٹی کی، واہ بھائی کتنی فکر ہے آپ کو اپنی بیوی کی، مجھے تو لگتا ہے ہماری آڑ میں آپ ماما کو تاکید کر رہے ہیں۔ ادیت نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش سلے جاگ رہی ہوتی، آپ کا وہ ریکارڈ لگاتی کہ یاد رکھتے۔ شہریار نے بھی ہنستے ہوئے انہیں چھیڑا تو انہوں نے کہکا لگایا۔ شرم تو نہیں آتی ماں باپ سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے؟ ساریہ بیگم نے جھمتے ہوئے ان کو گھیر کر جواب میں تینوں کا کہکا دیکھ کر وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ شہریار کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ ہڈی فریکچر نہیں ہوئی، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ احتیاط ضروری ہے تاکہ زخم خراب نہ ہو۔ کل دوبارہ چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ کچھ پتہ چلا کون تھے؟ نہیں بڑے بابا، میں نے پتہ کروایا ہے، صبح تک پتہ چل جائے گا۔ سلے جانتی ہے مگر پتہ نہیں کیوں بتا نہیں رہی ہے۔ ادیت نے اپنی پیشانی مس لی۔ اچھا کوئی نہیں، تم پریشان نہ ہو، پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں عائشہ کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ ادیت بھائی، اور آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا تو خالہ نے کہا ہے کہ آپ کو کمرے میں دے آؤں، پلیز کھا لیں۔ عائشہ نے شہریار کے سامنے کھانا رکھا تو راسم صاحب کھنکھارے۔ ادیت، تمہیں یاد ہے کچھ دیر پہلے کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ ہاں نا بابا، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے۔ ادیت نے بھی لقمہ دیا تو شہریار جھیم کر رہ گیا۔ عائشہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ صبح جب امسال کی آنکھ کھلی تو اپنے دائیں طرف ساریہ بیگم، بائیں طرف راسم صاحب کو سوتے پایا۔ سامنے نظر پڑی تو صوفے پر ادیت سو رہا تھا اور اس کے پاس ہی نیچے گدا بچھائے ادیت سو رہا تھا۔ یہ حویلی والوں نے ان سے ان کے کمرے چھین لیے ہیں کیا، جو یہ لوگ یہاں سو رہے ہیں؟ امسال بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ ایک ہاتھ سے بال سمیٹنے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی۔ تھک کر اس نے ایسے ہی چھوڑ دیے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ درمیان میں سے کیسے اٹھ کے شہریار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ پین تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ میرے بال سمیٹ دیں، مجھے منہ دھونا ہے۔ تو شہریار اس کے بال سمیٹنے لگا۔ گو کہ دونوں ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر بھی باری باری ان تینوں کی آنکھ کھل گئی۔ سلے، کیسا ہے تمہارا بازو، کب اٹھی؟ ساریہ بیگم نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ماما ٹھیک ہے اور میں تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔
جب آنکھ کھلی تو پہلے تو مجھے لگا شاید میں کسی دربار میں ہوں جہاں اتنے سارے لوگ آڑے ترچھے سو رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حویلی والوں نے آپ سے کمرے چھین لیے ہوں۔ اب ذرا آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گے کہ آپ سب یہاں کیوں سو رہے تھے؟ امثال نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے دماغ خراب ہو گئے تھے جو یہاں سو گئے۔ اس کے خیالات سن کر ساریہ بیگم جل کر رہ گئیں۔ اچھا، اور یہ بات آپ کو اب کس نے بتائی؟ امثال نے اب پر زور دیتے ہوئے تجسس سے پوچھا تو راسم شاہ نے کہکا لگایا۔